नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून मा यातीहिम मिर रब्बिहिम मिन ज़िक्रिन मुहदस इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ और अनायत से आज हम सब लोग इस महाना शब-ए-दारी की ख़ुसूसी महफ़िल के अंदर हाज़िर हैं। कुरान मजीद की जिन 3 आयात को मैंने इस वक्त उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर तिलावत किया है, ये कुरान मजीद के 17वें पारे की बिल्कुल इब्तदाई आयात हैं। सूरह अल-अंबिया के साथ इनका ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनमें इरशाद फरमा रहे हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून। लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया है। ये बात कुरान कब कह रहा है? आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब कुरान नाज़िल हो रहा है, उस वक़्त कहा जा रहा है कि लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया है। हालांकि वो हिसाब का जो वक़्त है वो तो आज के दिन तक अभी भी नहीं आया है, क़यामत तो अभी भी मुनक़द नहीं हुई है। तो कुरान 14 सदियाँ पहले कह रहा है कि हिसाब का वक़्त करीब आ गया है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये ज़िंदगी जिसको हम बहुत तवील समझे हुए हैं ना, कुरान के नज़दीक ये ज़िंदगी टोटल 1 दिन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो आने वाले कल के लिए क्या भेज रहा है। तो कल से मुराद वही यौमे क़यामत। कुरान इस सारी ज़िंदगी को टोटल 1 दिन समझता है। और अच्छा, मज़े की बात ये है, ये बात आज कुरान ने कही है, कल क़यामत वाले दिन यही बात हम भी कह रहे होंगे। कुरान मजीद बताता है, कोई पूछने वाला पूछेगा कि तुम लोग दुनिया में कितना अरसा रहे? क़ालू लबिसना यौमन औ बादा यौम। वो कहेंगे याद पड़ता है कि हम कोई 1 दिन वहाँ रहे थे या 1 दिन का भी कुछ हिस्सा रहे थे। आज जिस ज़िंदगी को हम बहुत तवील समझे हुए हैं, कल क़यामत वाले दिन की जो तवालत है ना, उसको देखकर हमें ये समझ आनी है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो 1 दिन थी या दिन का भी कुछ हिस्सा थी। कुरान ने कहा, इन्नहुम यरौनहु बईदम व नराहु करीबा। ये लोग क़यामत का इनकार करने वाले क़यामत को बहुत दूर देख रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं अभी बहुत दूर है। व नराहु करीबा, हम इसको बहुत करीब देख रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह के देखने की सतह बड़ी ऊंची है, हमारी सतह बड़ी पस्त है। हम निचली सतह से देख रहे हैं, हमें ऐसे लगता है बहुत दूर है। अल्लाह जिस सतह से देखता है, अल्लाह के इल्म के अंदर माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों बिल्कुल अयां हैं। तो खुदा जिस सतह से देखता है, आफाकी और कायनाती सतह, उसके मुताबिक वो बिल्कुल करीब की बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून, और वो गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, एराज़ किए हुए हैं, मुँह मोड़े हुए हैं। आगे फरमाया, मा यातीहिम मिर रब्बिहिम मिन ज़िक्रिन मुहदस, जब भी उनके रब की तरफ से उनके पास कोई नई नसीहत आती है, कोई बात आती है, कोई हिकमत की, दनाई की, क्या करते हैं? इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, वो उसको इस हाल में सुनते हैं कि खेल कूद के अंदर मशगूल हैं, यानी गाफिल दिल के साथ। आगे फरमा दिया, लाहियतन क़ुलूबुहुम,
ان کے دل غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید جس بیماری کا اشارہ ان آیات کے اندر کر رہا ہے نا، یہ ہے وہ بیماری جو ہمارے کلہم تمام امراض کی جڑ ہے، غفلت۔ کیا؟ غفلت۔ دھیان سے سمجھ رہے ہیں، آپ کی جتنی ٹینشنیں، جتنی پریشانیاں، جتنی الجھنیں، جتنے معصیتیں، گناہ، سیاکاریاں، نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اور جو الجھنیں، کلفتیں، دشواریاں ہمیں پیش آ رہی ہیں، ان سب کی بنیادی جڑ کیا ہے؟ یہ غفلت، جس کے متعلق قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے لوگو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا۔ غفلت کا مطلب ہے کسی طرف سے دھیان کا ہٹ جانا، لغوی معنی تو یہ ہے، تو جس طرف سے بھی ہٹے گا ہم کہیں گے جی فلاں معاملے میں غافل ہو گیا، لیکن جب یہ عمومی طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے خدا کی یاد کو فراموش کر دینا، خدا کی یاد کو بھول جانا۔ تو جب بندہ خدا کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جواباً پھر سزا یہ دیتا ہوں کہ بندے کو اس کا اپنا آپ بلا دیتا ہوں، اور جب اسے اس کا اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنا آپ کو بھولنے سے مراد اپنا کوئی نام، شکل، رنگ روپ بھولنا نہیں ہے، وہ تو ہر کسی کو پتہ ہی ہے۔ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد ہے اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو بھول جانا۔ اس کائنات کی سٹیج پر ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کو بھول جانا، اس کائنات کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے اس کو بھول جانا، وغیرہ وغیرہ، آخرت کو بھول جانا، اللہ کی یاد کو بھولنے کے نتیجے کے اندر ساری زندگی جو ہے وہ بھول بھولیوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہی آج سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جتنے ہمارے مسائل ہیں نا، دھیان سے سنیے میں کتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں، جتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ ہم اللہ کو بھولے، جواباً ہمیں ہمارا اپنا آپ بھول گیا۔ جب اپنا آپ بھول گیا، ساری زندگی ہی بھول بھولیوں کا شکار ہو کر رہ گئی۔ آپ کہیں گے کہ چلو ہمارے اندر کے مسائل کے ساتھ تو اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو بھولے تو اس کے نتیجے میں اور کئی خرابیاں کردار کی، اخلاق کی ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ سوال یہ ہے باہر کے مسائل کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے؟ اگر ہماری رزق کے اندر کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، یا باہر سے کوئی الجھن ہمیں پیش آ رہی ہے تو اس کا تعلق اس کے ساتھ کیسے ہو گیا بھلا؟ اس طرح ہو گیا کہ our outer world is the reflection of our inner world۔ کائنات کا آفاقی ضابطہ یہ سمجھ لیں، فطرت کے جو اٹل قوانین ہیں نا، ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ہماری باہر کی دنیا ہمارے اندر کی دنیا کا عکس ہوتی ہے۔ جو کچھ ہمارے انر میں ہوتا ہے نا، وہی کچھ ہمارے آؤٹر میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی آخرت بھول جاتی ہے، یوم قیامت بھول جاتا ہے، حساب کتاب بھول جاتا ہے، اور سب کچھ ہی بھول جاتا ہے۔ ساری زندگی بھول بھولیوں کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں زندگی کے اندر معصیتیں، نافرمانیاں آتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر جب اندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو یہی چیزیں پھر باہر کی دنیا کے اندر مسائل کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفاقی ضابطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں تمہیں آ رہی ہیں باہر سے، تو باہر سے رہی ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ ریفلیکشن ہے۔ اولیاء نے، صوفیاء نے کہا کہ دو سیڑھیاں ہیں زمین سے آسمان کی طرف، ایک کے ذریعے سے ہمارے اعمال جا رہے ہیں اور دوسرے کے ذریعے سے ہمارے حالات آ رہے ہیں۔ جس طرح کے اعمال ہم اوپر بھیج رہے ہیں اسی طرح کے حالات پھر واپس آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ جو حالات، واقعات تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں نا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو شکل بدل کر تمہاری طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے حالات دیکھ، خدا کہتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھ، جو را مٹیریل تو بھیج رہا ہے
वही को आगे मैं प्रोसेस करके प्रोडक्शन बनाकर तेरी तरफ वापस लौटा रहा हूँ। अगर तू चाहता है कि प्रोडक्शन तब्दील हो जाए तो फिर जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको तब्दील कर दे। तो लिहाजा अंदर के मसाइल और बाहर के मसाइल सारे के सारे ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, टेंशनें, उलझने, और हमारे अंदर के जो मसाइल हैं, अंदर भी तो बहुत सारे हैं ना, जज्बात की मुँह ज़ोर आंधियाँ हैं, ख्वाहिशात हैं, और पता नहीं और क्या क्या कुछ हैं। ये सब कुछ क्या हैं, ये पैदा कहाँ से हो रही हैं? खुदा को भूलने के नतीजे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा खुदा को भूलता क्यों है? खुदा भी भला कोई भूलने वाली चीज़ है? कतन नहीं। बंदा तो खुदा के बगैर रह ही नहीं सकता है, फिर ये भूल कैसे जाता है? देखिए, दुनिया की हद से बढ़ी हुई मोहब्बत, दुनिया के मामलात के अंदर हद से ज़्यादा मशगूलियत, ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत को जमा करने की हिरस और हवस, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ताल्लुकात, रिश्ते, नाते, बीवी बच्चों की हद से बढ़ी हुई मोहब्बत, या दीगर दोस्त अहबाब अजीज़ो कारब की नफ्स की ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी करते चले जाना, ये हैं वो मोटे मोटे असबाब जिनकी वजह से इंसान खुदा को भूल जाता है। ये जितनी चीज़ें मैंने 5-7 गिनवाई हैं ना, बड़ी मेजर सी, ये सारी की सारी, इनमें जब हम इनमें से जिस में भी मशगूल होते हैं ना, उसके नतीजे में हमारे कल्बो बातन के ऊपर पर्दे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो जैसे जैसे पर्दे पड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम खुदा की तरफ से गाफिल होते चले जाते हैं। कुरान ने कहा अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल कर दिया है, हलाकत में डाल दिया है, अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है कसरत की ख्वाहिश ने। हर बंदे को ये ख्वाहिश नहीं है, करोड़ वाला कह रहा है ये 2 करोड़ हो जाएं, 2 करोड़ वाला कह रहा है 4 करोड़ हो जाएं, तो ये ख्वाहिश जो है ये क्या है? कुरान कहता है ये गाफिल करने वाली है, और इसका आखिरी अंजाम ये है कि कब्र में जाने तक बंदे को सुकून नहीं आता है कि किसी जगह पर जो वो जाकर ये कह दे जी बस काफ़ी, अब मैं सैर हो गया हूँ। यही बात हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो अन्ना ले इब्ने आदम वाद मिन ज़हब ला हब्बा अन यकूना लहू वादियान, अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक पूरी वादी भी आ जाए, पूरी वादी सोने की, वो कहेगा काश मेरे पास इस तरह की एक और वादी हो। भले यमला फ़ाहो इल्ला तुराब, और इब्ने आदम के मुंह को कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई शय नहीं भर सकती। तो ये चीज़ गाफिल करती है। इसी तरह कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालो देखना कहीं तुम्हारे मालो दौलत और तुम्हारी औलादें तुम्हें खुदा की याद से गाफिल ना कर दें। इसी तरह कुरान ने कहा आफ़रअयता मन इत्तख़ज़ा नफ़्सा हवाहु, क्या तूने ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, कि इतनी अंधाधुंध पैरवी कर रहा है उनकी कि जैसे खुदा की बात माननी चाहिए वैसे वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। तो जिसने नफ्स की ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया उसे क्या पता खुदा की बंदगी क्या होती है। तो ये हैं वो मोटे मोटे असबाब जो खुदा को भूलने का सबब बनते हैं, और जिसकी वजह से बंदा खुदा को भूल जाता है। वरना इंसान की फितरत के अंदर खुदा की मोहब्बत इस तरह रची बसी हुई है, जैसे आटा गूंदते वक्त आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें तो बाद में उस नमक को आटे से जुदा करके दिखाएं, उसी तरह बंदे से अल्लाह की मोहब्बत को जुदा नहीं किया जा सकता। ये आर्जी और वक्ती पर्दे हैं जो पड़ जाते हैं और बंदे को खुदा की याद से गाफिल कर देते। आइए अब ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या है, सलूशन क्या है। और अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर को सुन लिया, समझ लिया, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी ज़िंदगी की उलझने, कुल्फ़तें, टेंशनें, परेशानियाँ इससे हल हो जाएंगे। अच्छा जी, और बाकी जो रह भी गई ना थोड़ी बहुत, वो तो होती हैं बंदा मोमिन की ज़िंदगी के अंदर, उनको फिर फेस करना कुछ मुश्किल नहीं है। वो तो मौलाना रूम ने फरमाया अगर आलम सरासर खार बाशद दिले आशिक गुलो गुलजार बाशद, कि अगर सारी कायनात कांटों से भर दी जाए तो जो आशिकों के दिल होते हैं फूलों की तरह खिले रहते हैं।
ٹھیک ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، بہت سارے مسئلے خود بخود سالو ہو جائیں گے، اور جو رہ جائیں گے آپ ان کو بھی انجوائے کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کہاں کریں گے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ یہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے اس غفلت کا حل کیا ہے؟ میں نے بڑا سوچ بچار کیا اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو انتہائی مختصر لائحہ عمل دینے جا رہا ہوں، جو 3 نکات پر مشتمل ہے، اور یہ 3 نکات بہت سوچ بچار کر کے اتنی مختصر فہرست بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس کو پک کرنا لینا، اور جو واقعی کوئی سنجیدہ ہیں ان کے لیے عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے۔ اگر میں 10-12 چیزیں کہوں جی فلاں فلاں چیز ہے، فلاں نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنی، فلاں کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، تو اتنی ساری چیزوں کو نا ذرا مینٹین کرنا عام طبیعتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لہذا ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، اور 3 میں سے 2 پرہیز ہیں اور 1 علاج ہے، اور اس میں سے اب کوئی ایلیمنٹ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا مختصر نسخہ ہے کہ اس سے کم کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ پرہیز کون سے ہیں اور وہ علاج کون سا ہے۔ سب سے پہلا جو پرہیز ہے نا وہ ہے اوور ٹاکنگ سے پرہیز، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اوور ٹاکنگ۔ اوور ٹاکنگ مین بولنے کا جو شوق ہے، ایک نشہ ہے، مزہ آتا ہے اپنے کارنامے بیان کرنے کا، جہاں بندہ بیٹھتا بس کہتا میں بولتا جاؤں لوگ سنتے جائیں۔ یہ جو بولنے کا نشہ ہے نا، یہ ہے وہ چیز جو بندے کو تباہ کرتی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک دل، دماغ اور باقی جسمانی اعضاء کی آوارگیوں کے اندر اس زبان کا بہت بڑا میجر رول ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام سے پوچھیں، فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم صبح اٹھتا ہے نا، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللسان، سارے کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، کہتے ہیں زبان ہمارے معاملے کے اندر خدا سے ڈرنا، گڑ گڑاتے ہیں، بے بسی کے ساتھ کہتے ہیں خدا سے ڈرنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكِ، ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں، یعنی استقامتی استقامنا، اگر تو سیدھی رہی تو پھر ہم بھی سیدھے رہیں گے، میں نے وججتی اے وججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم نے ٹیڑھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے جو حضور علیہ السلام نے فرما دی۔ سرا نہیں پکڑ کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اپنے جسم کو کنٹرول کرنے کا، کہ بس ٹھیک ہے اس سرے کو پکڑ دو، باقی سارے جسم کو کہاں کہاں کنٹرول کرتے پھرو گے۔ ڈائریکٹلی ہاتھوں کو کنٹرول کرنا چاہو گے مشکل ہے، دل کو کرنا چاہو گے، دماغ کو کرنا چاہو گے، پاؤں کو کرنا چاہو گے، معدے کو کرنا چاہو گے، اور کئی اعضاء جو ہیں ان کو کرنا چاہو گے، مشکل ہے۔ یہ ہے وہ سرا جڑ اس معاملے کی، کہ زبان کو کنٹرول کر دو باقی خود کنٹرول ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک پہلے دل درست نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ زبان کی اصلاح نہ ہو تب تک دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور جب تک دل کی اصلاح نہ ہو تب تک ایمان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور جب تک ایمان کی اصلاح نہ ہو تب تک اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیسا زبردست فارمولہ ہے، کیسی ریلیونسی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ میں چاہتا ہوں بس مجھے رہائی مل جائے، خلاصی مل جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ فرمایا امسک علیک لسانہ کا، پہلا کام یہ کر کے اپنی زبان کو تھام، پہلا کام جو بتایا، ٹھیک ہے، والیسا کا بیتوں کا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، یعنی خام خواہ باہر نکل کر آوارہ گردیاں لوگوں سے ملنا جلنا، اس سے پرہیز کر۔ اور تیسرا وب کے علا خطیئت کا،
اپنی خطاؤں کے اوپر رویا کر، یعنی اللہ سے توبہ استغفار معافی مانگا کر۔ کتنی باتیں بتائیں نجات کے لیے حضور علیہ السلام نے؟ ٹوٹل 3۔ آئیے آگے چلیں۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس فرشت کو تھوڑا سا شارٹ کر دیا اور 2 رہنے دی۔ فرمایا میں یدمن لی ماں بینا لحیئی ہے ماں بینا رجلی ہے ادم اللہ لہ الجنہ، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ انسان کی۔ فرمایا ان کی صحیح سلامت کی ضمانت دے دے، حفاظت کی، کہ ان کو مس یوز نہیں کرے گا تو میرے سے جنت کی ضمانت لے لے۔ اب یہاں کتنی چیزیں رہ گئیں؟ 2 نجات کے لیے۔ وہاں کتنی تھی؟ 3۔ زبان وہاں بھی تھی اور زبان یہاں بھی ہے، اور وہاں بھی پہلے نمبر پر تھی، یہاں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ تیسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس فرشت کو مزید مختصر کر دیا۔ مزید مختصر کر کے پھر کتنی چیزیں بچتی ہیں؟ ایک ہی بچتی نا۔ آئیے ذرا آقا سے پوچھتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ فرمایا من سماتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ کیسا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، سوچیں، ذرا غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث پر غور کریں۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چند دنوں کے گزرنے بعد دہراتا رہتا ہوں کہ اس کو ذرا ذہن میں رکھو۔ کیا فرمایا؟ علیک بطول الصمت، ہے بندے تیرے اوپر لازمی ہے کہ لمبی خاموشی اختیار کر۔ لمبی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کی باتوں سے بچ اور فضول باتوں سے اتنا پرہیز کر کہ لوگوں کو پتہ چلنے لگے کہ یار یہ بندہ ذرا چپ ہی رہتا ہے، کم بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، لمبی خاموشی اختیار کر۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ 2 اس کے 2 فائدے ملیں گے۔ پہلا کام یہ کرے گی شیطان کو تو اسے بھگا دے گی۔ تجھے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی پڑے گی، ویسے پڑھنی چاہیے، یہ بڑی برکت والی چیز ہے، لیکن شیطان بیچارہ خود تم سے پناہ مانگتا پھرے گا کہ یا اللہ ایسے بندے کو مینوں بچا لا، یہ خاموشی جڑی انہوں میرے تے بڑی بھاری ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کام کیا کرے گی؟ وَأَعُونُ اللَّهَ کا عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، تیرے دینی کاموں کے اندر تیری معاون اور مددگار بن جائے گی۔ لو جی، یہ ہے بات اگلی خاموشی کے حوالے۔ تو یہ ہے پہلا ہمارا جو 3 نکات کا نسخہ ہم نے بنایا ہے نا، جس میں سے 2 پرہیز ہیں اور تیسرا علاج ہے۔ ان میں سے ان 3 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ خاموشی۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضروری باتیں ہیں نا وہ کر لی جائیں، اور جو غیر ضروری باتیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی سارے دن کا روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا بڑا مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ زبان کھلتی ہے نا تو پھر جیسے شراب کا نہیں، جیسے جیسے بندہ پیتا ہے نشہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے پھر آگے بندہ کہتا ہے اچھا یہ بات بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، چل سو چل۔ اور چلتے چلتے پھر آگے چل کر غیبتیں بھی آ جاتی ہیں، چغلیاں بھی آ جاتی ہیں، فضول باتیں بھی آ جاتی ہیں، اور جتنی باتیں بندہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث۔ فرمایا لوگوں اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت نہ کیا کرو۔ وجہ فرمایا جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت ہے نا، ڈاکے مگاڑ کے ادھر ادھر کی باتوں کی، یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اور جو دل سخت ہوتے ہیں نا وہی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اگر ڈھونڈنا ہے تو انا عند منکسرۃ القلوب، مجھے شکستہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو لہٰذا ہم کیا رہے ہیں؟ خاموشی کا مطلب یہ نہیں، اللہ نے آپ کو زبان بولنے کے لیے دی ہے، بڑی اچھی باتیں اس زبان سے کی جا سکتی ہیں، کسی کو نیکی کی بھلائی کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور 100 دنیا کے کام ہیں جو آپ اچھی نیت کے ساتھ
سودا بیچ رہے ہیں، گاہک کو ریٹ بتا رہے ہیں، کوئی اور ایسے کام کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ جب آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کاروبار کرنے جاتے ہیں، تو وہاں بھی مطلب سمجھنے بولنا تو آپ کو ہے، وہاں پر 100 گاہکوں کی بات کا جواب دینا ہے، مگر وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی باتیں ہیں، قرآن کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، زبان استعمال ہوگی، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس میں زبان استعمال ہوگی، ذکر و اذکار کے اندر اکثر و بیشتر زبان استعمال ہوتی ہے، بعض و تبلیغ کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو بتھیرے اچھے استعمال ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی جائز باتیں کسی مسلط کے تحت مطلب بیوی بچوں کے ساتھ بھی کرنا ایک حد کے اندر رہتے ہوئے، وہ بھی بالکل عبادت ہے جب آپ اللہ کی رضا کی نیت سے کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آیا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی جائز اچھے امور پر جس سے اس کا دل خوش ہو، مقصد آپ کا یہ ہو کہ اللہ کی رضا، مہمان کا اکرام، تو یہ بھی سب کچھ عبادت میں چلا جائے گا۔ جب ہم اوور ٹاکنگ کرتے ہیں، اپنے کارنامے ایسے ہی ادھر ادھر کی، اس پہ تبصرہ کر دیا، اس پہ تبصرہ کر دیا، فضول باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ چیزیں پھر دل کو سخت کرتی ہیں۔ قرآن نے کہا والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر لغو سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور لغو سے مراد ہر وہ کام اور ہر وہ کلام جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، جس کا کوئی فائدہ دنیا کے حوالے سے ہے وہ بھی لغو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، اور جس کا کوئی فائدہ آخرت کے حوالے سے ہے وہ بھی لغو اور فضول نہیں ہے۔ لغو اور فضول وہ ہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اور وقت آپ نے ضائع کر دیا، اس پر چند سینکڑ جو بات بھی کی، فائدہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا اسلام کب حسین ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ ہر اس فضول کام کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جس بھی کام کا کوئی فائدہ دنیا میں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے، کرو اس کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور جس بھی کام کا، کلام کا کوئی فائدہ آخرت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہاں بھی اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرو۔ منع کس سے کیا گیا؟ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کام میں اور اس کلام میں مشغول ہونا، ڈائریکٹلی وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک بندہ مومن کے پاس وقت سے بڑھ کر قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے۔ لو جی، یہ ہو گیا پہلا نسخہ، ٹھیک ہے، پہلا پرہیز۔ آئیے اب دوسرے پرہیز کی طرف۔ اچھا جی، صدیوں سے اولیاء کرام نے 4 قسم کے مجاہدے مقرر کیے۔ مجاہدہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کے اندر جو سرکشی ہے، بغاوت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا کنٹرول میں کرنے کے لیے ابتدا میں اس کو کچھ مشقتوں میں سے گزارنا، ٹھیک ہے، اور اس کی جائز ضروریات کو بھی کسی حد تک کم کر دینا تاکہ یہ تھوڑا سا رام ہو جائے۔ جیسے کسی جانور کو سدھانا ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اس کی ذرا ضدی پن، اڑیل پن، اس کی سرکشی ختم ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے وہ مالک اس کو سدھاتا ہے ویسے ویسے وہ سمجھتا چلا جاتا ہے۔ وہی حساب نفس کا ہے۔ تو صدیوں سے اولیاء کرام نے نفس کی بنیادی خواہشیں دیکھی کیا کیا ہیں، تو انہوں نے 4 قسم کے مجاہدے اس کے لیے مقرر کیے۔ قلت طعام، کم کھانا، قلت کلام، کم بولنا، قلت منام، کم سونا، اور قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا۔ ان 4 کے اندر نفس کو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور ان 4 سے ہی آگے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر اولیاء کے حالات دیکھیں تو خانقاہوں کے اندر 6 ماہ بعض اوقات آ کر مریدین رہا کرتے تھے اور ان کو عام ملنے جلنے سے روک دیا جاتا تھا، بولنے چالنے سے روک دیا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ ساتھ ذکر فکر مجاہدے بتایا جاتا تھے، کھانے پینے کو روکھی پھیکی گزار دی جاتی تھی۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ 2 4 6 مہینے کے نتیجے میں نفس بالکل سیدھا ہو جائے تیر کی طرح، اور ادھر سے ساتھ ذکر فکر کے ساتھ نصاب بھی دیے جاتے تھے نا کہ یہ ذکر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مراقبہ کرنا ہے، تو ادھر سے وہ ذکر مراقبہ ایک علاج کا کام کرتا، اور ساتھ یہ 4 چیزوں میں جو قلت تھی نا، یہ پرہیز کا کام کرتی، اور دونوں مل کر نفس جب رام ہو جاتا تو اس کے بعد تقویٰ کی لگام اس کے اوپر ڈال دی جاتی، تو پھر اسے کہا جاتا جاؤ بھی اب عیش کرو، اب کوئی فکر نہیں ہے، اب تقویٰ تمہارے پاس موجود ہے، یہ تمہیں خود بخود گناہوں سے روک لے گا۔ تو یہ مجاہدے سال ہا سال تھے، بلکہ صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ آج سے کوئی 60 70 80 سال پہلے ایک ولی اللہ صاحب آئے،
انہوں نے کہا کہ یار یہ مجاہدے 4 جو ہمارے بزرگوں نے مقرر کیے تھے، ٹھیک ہے چاروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہمارے زمانے کے اندر انہوں نے کہا 60-70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے زمانے کے اندر ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں، اب لوگوں کو کہا جی کم کھائیں آپ، تو کم کھانے کے بعد 2 دن بعد 4 دن بعد بیچارے ہلنے چلنے کے قابل نہ رہ جائیں گے، تو پھر کیا مجاہدہ اس کے بعد عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو لہٰذا اسی طرح انہیں کہا جائے جی کم سوئیں، تو کم سونے کے نتیجے میں بھی صحت پر برے اثر پڑیں گے۔ پہلے لوگوں کی ہمتیں ذرا زیادہ ہوتی تھیں، ایمان زیادہ مضبوط ہوتے تھے اور اصحاب مضبوط ہوتے تھے، تو اس بنا پر وہ تو یہ سب کچھ کر لیتے تھے، تو اس دور میں مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 مجاہدے میں سکپ کر رہا ہوں، کم سونے کا بھی اور کم کھانے کا بھی، لیکن 2 باقی بہت ضروری ہیں، یہ رہیں گے۔ کون کون سا رہ گیا پیچھے؟ ایک کم ملنا اور دوسرا کم بولنا۔ انہوں نے کہا یہ 2 کر لیں بس کافی ہیں۔ اچھا انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا اپنی طرف سے؟ انہوں نے اس طرح کہہ دیا کہ خود حضور علیہ السلام کی حدیث سے اس کا سراغ ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ جو میسج میں اس وقت لے کر آیا ہوں نا، چونکہ میرا دور بڑا آئیڈیل دور ہے، تم اگر اس کے 10 میں سے 9 حصوں پر عمل کر دو، 1 حصہ چھوڑ دو، تو تمہاری نجات کوئی نہیں ہے کہ 10واں حصہ کیوں چھوڑا ہے۔ اور فرمایا چلتے چلتے آہستہ آہستہ جب دور زوال کی طرف جائے گا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ایک بندہ 10 میں سے 1 حصے پر عمل کر لے گا، 9 چھوڑ دے گا، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے یار تم کس حالات میں رہ رہے۔ تو ود دی پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ نرمیاں، جیسے جیسے حالات ٹف ہوتے جا رہے ہیں نا، مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ہمتیں پست ہوتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے اللہ کی طرف سے بھی رعایتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اب اس دور کے اندر 2 کر لیں کافی ہے۔ اس کے پھر کوئی 40-50 سال کے بعد جب میں نے اس پر غور کیا، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، تو میں نے کہا کہ بات تو ان کی صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے یہ جو کم ملنے والی بات انہوں نے کی یہ ان کے زمانے میں تو اپلائی ہوتی تھی، اب اس زمانے کے اندر تو زندگی اتنی سوشل ہو گئی ہوئی ہے کہ بندہ کہاں چلا جائے، کس جنگل میں چلا جائے، تو لہٰذا بندے کو کہا جائے جی آپ نے ملنا بھی کم ہے، تو ایک بندہ بیچارہ دکان پہ جانا ہے، اس نے 8-10 گھنٹے گزارنے ہیں، آفس میں جانا ہے 8 گھنٹے رہنا ہے، تو 8 گھنٹے کے اندر سینکڑوں لوگ اس کو ملنے والے، تو ہم اسے کہیں جی آپ کم ملیں تو وہ کہے گا جی میں کیا کم ملوں، جی میں کیا کروں، سینکڑوں لوگوں کو ملنا مجبوری بن گئی۔ سو میں نے کہا اب اس کو بھی سکپ کرو، ٹھیک ہے، اور 40-50 سال گزر گئے ہیں اور باقی رہن دیو 1 ہی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے اب اس کو بھی چھوڑیں، آپ صرف 1 کو ہی لے لیں اور وہ خاموشی، کہ آپ اس پر کنٹرول کر لیں۔ تو یہ 4 مجاہدوں میں سے پہلے جو 2 رہ گئے تھے، اس کے بعد میں نے کہا بھی اس 1 کو قیامت تک مشکل ہے کوئی دور آئے اور کسی میں ختم کیا جا سکے، پیچھے پھر بچنا کیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ خاموشی کے جو نقصانات ہیں اور اپنا گفتگو کے، اوور ٹاکنگ کے، اور خاموشی کے جو فوائد ہیں وہ تو حضور علیہ السلام نے فرما دی، وہ تو اپنی جگہ پہ قائم دائم رہنے ہیں، اور جو ابھی میں نے جن میں سے چند ایک آپ کو حدیثیں پڑھی ہیں نا میں نے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنی خاموشی کا رول ہے انسان کی اصلاح کے اندر۔ تو میں نے کہا چلیں 1 رہن دیں، لیکن چلتے چلتے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر ایک اور سوات ایسی آ گئی کہ جس نے مجھے اپنی اس فرست پر نظر ثانی پر مجبور کر دی، اور اس سوغات کا نام ہے موبائل شریف۔ موبائل شریف یہ سوغات وہ ہے کہ میری لائف کے اندر مجھے کوئی دوسری ایسی سوغات آج تک نظر نہیں آئی۔ میرے سامنے دیکھتے دیکھتے سینکڑوں ایجادات ہوئی ہیں، میرے بچپن سے لے کر اب تک سینکڑوں چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو میرے بچپن میں نہیں تھی۔ ود دی پیسج آف ٹائم کبھی کوئی چیز آ گئی، کبھی کوئی آ گئی، کبھی کوئی آ گئی، مگر ان تمام میں سے یہ سوغات بالکل وکھری ٹائپ کی ہے، وکھری ٹائپ کی، کہ جو ایک طرف تو آپ کی اتنی بڑی مجبوری بن گئی ہے کہ آپ 1 دن بھی اس کے بغیر رہ کر دکھائیں، گزارا کر کے دکھائیں، 1 دن کے اندر 100 مرتبہ یہ آپ کو یاد آئے گا اگر آپ تھوڑی بہت بھی کچھ سوشل لائف گزار رہے ہیں تو اس کے بغیر آپ چل کر دکھائیں، گزارا کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، رہ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایک طرف مجبوری بھی یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کے بغیر، شروع میں تو آیا تھا تو کال کے لیے آیا تھا، تو کال کے آگے چلتے چلتے اس میں نیٹ شامل ہوا تو اور کئی جہان کھل گئے، دنیا ایک نئی آباد ہو گئی، تحقیق کی، ریسرچ کی، انفارمیشن کی، اور کئی جگہوں میں مجبوریاں بن گئی۔ پھر آگے واٹس ایپ آ گیا، اب کہا جاتا ہے جی ہم نے واٹس ایپ میں میسج کر دیا ہے پورے گروپ کے اندر، تو جو بندہ بعد میں کل کو کہے جی میں نے نہیں دیکھا تھا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا،
تمام اداروں کے اندر یہ چیزیں اب چلتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب نہیں یہ عذر کوئی نہیں ہے جی میں نے تو واٹس ایپ کل کا دیکھا ہی نہیں ہے. نو، یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے. تو لہٰذا ہماری طرف سے سمجھنے آپ تک اطلاع پہنچ گئی جب ہم نے واٹس ایپ گروپ کے اندر میسج کر دی. اور سینکڑوں ہزاروں مجبوریاں اس کی، ایسی مجبوریاں ہیں. کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی جبے والا، کوئی دستار والا، کوئی کلے والا کہے جی مجھے نہیں اس کی ضرورت، میں اس کے بغیر رہوں گا، اور رہ کر دکھائے. اور دوسری طرف ایسی آوارگیاں انسان کے قلب و باطن کے اندر پیدا کرتا ہے کہ بندے نے پکڑا اس کو ایک کال کرنے کے لیے، جسٹ اس نے ایسے ہی کیا، سامنے کوئی اور منظر آ گیا، لو جی اس کے آگے چل پڑا، آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا، اور بعد میں رکھ کر ہی آتا ہوئے میں نے تو کال کے لیے پکڑا تھا. ٹھیک ہے، نشہ دیکھیں کیسا ہے یہ، غور کریں ذرا کیا شے ہے یہ. یا تو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہوتا تو پھر میرے جیسے تو کئی لوگ کہتے جی ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے. پھر وہ ایک پناہ تو شیطان سے مانگتے اور دوسری اس سے مانگتے. لیکن چونکہ اس کے بغیر اب گزارا ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں. دنیا اتنی فاسٹ ہوگی، جب تک یہ آیا نہیں تھا تب تک گزارا تھا. جب یہ آ گیا، اب اس کے آنے کے بعد بندہ کہے جی میں گزارا کر دوں گا، تو وہ اس دنیا کے اندر زمانے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. مگر دوسری طرف ذہن کے اندر کتنا انتشار یہ بڑھتا ہے، کتنی پراگندگیاں پیدا کرتا ہے جب اس کا اوور یوز کیا جاتا ہے، غیر محتاط استعمال کیا جاتا ہے. اخلاق اور کردار کی کتنی ہی کمزوریاں ہیں جو آج اس سے جنم لے رہی ہیں. رنگ برنگے سکینڈل آئے دن جو اخباروں کے اندر اور میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل اصل واقعات کا کوئی 10واں-20واں حصہ ہوگا. کیا سمجھتے ہیں؟ 4-5 واقعات ہوتے ہیں نا کوئی اس طرح کے سکینڈل کے، تو ان میں سے کوئی ایک آدھ ہے جو میڈیا پر یا اخبار پر آ جاتا ہے، باقی آتے ہی نہیں ہیں. اندر کھاتے قوم کس طرح تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے اس کی وجہ سے. اس کے 2 قسم کے استعمال ہیں نا. ایک ہے ضرورت بھی آپ کو ہو سکتی ہے، آپ نے کال کرنی ہے یا اور کسی کو واٹس ایپ پر کوئی ضروری میسج بھیجنا ہے یا کسی کا کوئی ریسیو کرنا ہے، کوئی انفارمیشن دینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی موضوع پر ریسرچ کرنی ہے تو وہ اس کے اندر بھی اس نے کا استعمال ہونا. تو یہ چیزیں تو ہیں ضرورت کے. اور دوسرا ہے انٹرٹینمنٹ. کیا؟ انٹرٹینمنٹ، انجوائے کے لیے، تفریح تباہ کے لیے. تفریح تباہ کی پھر آگے 2 صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو کسی نہ کسی حد تک جائز اور حلال درجے میں ہے. دوسری وہ ہے جو بس اس بگولتے کچھ نہ پھول، الامان الامان الامان، جو کچھ گند وہاں پر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس گند سے. اور نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات آپ نے کوئی اپنی طرف سے کچھ اپنی مطلب کی چیز نکالنی چاہیے، سامنے کوئی نہ کوئی ایسا منظر آ گیا. اچھا اس کو تو چھوڑ دیں، وہ تو بالکل ہی قلب کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. جو گند ہے، گند سے ہٹ کر بھی جب آپ ایکسٹرا چیزیں ایسے دیکھنی شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے قلب و باطن پر اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے سمجھنے اچھا مجھے اور کئی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے جب دیکھتے چلے جا رہے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں ذہن اور قلب کے اندر کیا انتشار بڑھ رہا ہے. اور کئی فضول چیزوں دیکھنے کے نتیجے میں دل میں کیا سختی آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا آپ کو یا ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. تو ہم آرام سے بعض اوقات گھنٹوں اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. لہٰذا اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو میں 2 میٹھے زہر کہتا ہوں. میٹھے زہر، سویٹ پوائزن. میٹھے کون سی چیزیں؟ ایک وہ جو گفتگو پہلے جس کی بات ہوئی، ایک وہ بھی زہر ہے لیکن ہے سویٹ پوائزن. اور دوسرا یہ بھی زہر ہے اور یہ بھی سویٹ پوائزن ہے، میٹھا زہر ہے. میٹھے زہر کا نام ان کو کیوں دے رہا ہوں؟ دیکھیں کڑوے زہر جو ہوتے ہیں نا، آپ نے غصہ کیا نا جب، وہ بھی ایک زہر ہے، لیکن غصہ آپ کو مزہ تو کوئی نہیں نا اس میں آتا ہے. اسی طرح آپ نے کوئی پریشان ہوئے کسی وجہ سے، وہ بھی ایک زہر ہے، مگر وہاں بھی آپ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا. مگر یہ زہر ایسے ہیں جن میں آپ کو مزہ بہت آ رہا ہے. ٹھیک ہے، باتیں کرنے میں بھی مزہ بہت آ رہا ہے اور موبائل دیکھنے میں بھی مزہ بہت آ رہا ہے. یہ دونوں میٹھے زہر انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. باقی سارے اثرات چھوڑیں ایک طرف، 2 نیٹ اثرات اگر آپ نے آج تک غور نہیں نہ کیا تو کل غور کر دیجئے گا. پتہ چل جائے گا کہ جو بات میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا تھا وہ 100% آپ کا مشاہدہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. 2 نیٹ اثرات. نمبر 1، دل اور دماغ کے اندر انتشار،
परागंदगी का पैदा होना, सोचों का बिखरना, फोकस की सलाहियत का कम होना, एक पहला नुकसान। और दूसरा, जब भी आप इनको यूज़ करेंगे, इनको ओवर यूज़ करेंगे गुफ्तगू को या इसको, उसके नतीजे में क्या होगा, हिम्मत शिकस्ता हो जाएगी, बाद में उठकर कोई काम करने को दिल नहीं चाहेगा। कोई बंदा मुझे ऐसा दिखा दे जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हो और साथ बंदा काम करने में भी बड़ा शेर हो। मुझे कोई सिंगल बंदा ढूंढ कर दिखा दें, और कोई सिंगल बंदा ढूंढ कर दिखा दें जो बातें करने में बड़ा शेर हो। मुझे तो आज तक नज़र नहीं आया, क्योंकि मेरी तो सारी ज़िंदगी ही इन हक़ाइक़ पर गौर व फिक्र करते हुए गुजरी है। बंदे बंदे को देखता रहता हूँ। सूफ़ी बरकत अली साहब फरमाते हैं, जहाँ बातें हैं वहाँ अमल नहीं, जहाँ अमल है वहाँ बातें नहीं। वासफ साहब लाहौर बैठे हैं, इन दोनों बुज़ुर्गों की आपस में पता नहीं मुलाकात कभी हुई कि ना हुई, लेकिन वो वहाँ बैठे कह रहे हैं कि जहाँ बातें हैं वहाँ अमल नहीं, जहाँ अमल है वहाँ बातें नहीं। वासफ साहब लाहौर में बैठ कर कह रहे हैं कि बातें और सिर्फ बातें अमल के पाँव में भारी जंजीर हैं, जंजीर बन जाती हैं। जब आपका दिल चाहे तजर्बा करें, जब आपने घंटा आधा घंटा ऐसे ही बोलते रहे और उसके बाद आप उठकर आपका नमाज की तरफ आने को दिल नहीं चाहेगा, कोई और काम करने को दिल नहीं चाहेगा, सारी एनर्जी तो आपने इस चक्कर में ज़ाया कर दी। अब बचा पीछे क्या है? अगर आप हिम्मत करके नमाज की तरफ आ भी गए तो नमाज के अंदर वो मज़ा कहाँ आएगा? ठीक है, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ठीक, अच्छा जी। इसी तरह जब आपने मोबाइल को ओवर यूज़ करना है तो उसका तो लिहाजा इसको अगर आप वाकई चाहते हैं ना कुछ बनना कुछ करना, तो फिर मोबाइल का जो एक तो हत्तल वसा ज़रूरत की हद तक, और उसको भी कोई मैनेज करके एंटरटेनमेंट को तो कोशिश करें बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। कभी बहुत मजबूरन कोई लेयर डे रख लें घंटे आधे घंटे के लिए, और वो भी जायज़ हदूद के अंदर रहते हुए। ठीक है, बहुत ही ना रहा जाता हो तो कोई डेली में आधा घंटा 15 मिनट वो भी कोई मुकर्रर करके, और जायज़ हदूद के अंदर, वो रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी है, जायज़ हदूद के अंदर रहते हुए तो चलें, वो चल जाएगा। मगर ये है, ये अंधा धुंध इधर 10 मिनट बाद लोग ऐसे स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी बैड हैबिट, बहुत तबाह कुन आदत है ये। ठीक है, स्टेटस को भी 10-5 मिनट के बाद देखना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, सिवाय इसके कि कभी कोई ऐसी मजबूरी है कि कोई मैसेज कहीं से आपको ज़रूरी आना है, या कहीं कन्वर्सेशन चल रही है, कोई डिबेट चल रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना पड़ता है। आम रूटीन के अंदर इस तरह की आदत, इस हैबिट को छोड़ दें। जो बंदे इन हैबिट में मुब्तला है ना, उनको पता ही नहीं है इसके मनफी असरात क्या हमारे ऊपर मरतब हो रहे हैं। लो जी, जब आपने ये 2 काम कर दिए ना, ये 2 परहेज़ थे, तब आप फिर तीसरे इलाज की तरफ आने के लिए तैयार हो जाएं। और जिसको इलाज का हम नाम दे रहे हैं उसका नाम है इकामत सलात, नमाज को कायम करना। जब तक ये 2 परहेज़ आप इन पर अमल नहीं करते, आप वो नमाज पढ़ ही नहीं सकते हैं जो कच्ची गरी से भी ज़्यादा लजीज होती है। कच्ची गरी से ज़्यादा लजीज होती है, चॉकलेट से ज़्यादा लजीज होती है। और वो नमाज जो अल्लाह और आपके दरमियान से पर्दे हटाती चली जाती है, जिसके अंदर मशगूल होकर बंदे को अपने आप दुनिया और आखिरत से बेगाना हो जाता है, मज़ा आता है अल्लाह से बातें करने के अंदर, और जो इंसान के अखलाक और किरदार के ऊपर बड़े ज़बरदस्त असरात डालती है, वो नमाज पढ़ ही नहीं सकते। कैसे? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मैं साल हा साल तक बड़े बड़े ज़ाहदों के साथ रहा हूँ, उनमें से हर ज़ाहद मुझे यही नसीहत किया करते थे। इमाम गज़ाली ने एक्चुअली यूनुस आबद के हवाले से ये बात लिखी है। यूनुस आबद को उनके ज़माने का था। वो कहते हैं यूनुस आबद ये कहता है कि मैं बड़े बड़े ज़ाहदों के साथ रहा हूँ, उनमें से हर ज़ाहद मुझे ये नसीहत करता था कि यूनुस, जो लोग नमाज के अंदर कामल यकसुई इख्तियार करते हैं ना, कामल यकसुई, ये यकसुई नतीजा होती है ज़बान की कामल हिफाजत का। समझ आ गई बात की? कामल हिफाजत का, कि पहले वो ज़बान की कामल हिफाजत करते हैं तो उसके नतीजे में इनाम के तौर पर उनको नमाज के अंदर भी फिर कामल यकसुई मिलती है। ये एक बात होगी, जो 2 बातें मैं कर रहा हूँ, 2 परहेज़ बता रहा हूँ मैं, अब दोनों की थोड़ी सी ना पीछे से सनद लेके दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएँ, ये जो मोबाइल का मैंने कहा, एक्चुअली मोबाइल तो बतौर सिंबल के है, असल चीज़ है आँखों की हिफाजत, क्योंकि उसका आजकल सबसे बड़ा शाखसाना मोबाइल है।
ذریعہ موبائل ہے، اس لیے میں موبائل کو بطور سمبل کے یوز کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، اے میرے نبی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، ان کے نفس کو تزکیہ کرنے کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات۔ اچھا، پہلے آنکھوں کی بات کی ہے اور شرمگاہ کی بات بعد میں کی ہے، چونکہ آنکھیں سب سے بڑا ذریعہ ہے شرمگاہ کے مس گائیڈ ہونے کا، مس لیڈ ہونے کا۔ آنکھیں اگر آپ کی حفاظت میں ہیں تو پھر شرمگاہ بھی حفاظت میں رہے گی۔ اور اب آپ وہ حدیث دیکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو، وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ اور وہاں کیا تھی؟ ایک زبان تھی اور دوسری کیا تھی؟ شرمگاہ۔ اور شرمگاہ کا ذریعہ کیا ہے؟ آنکھیں۔ تو 2 باتیں، یہ 2 پرہیز میں بتا رہا ہوں، ایک زبان اور دوسرا آنکھوں کی، چونکہ ان کا ایک سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے، اس لیے میں بطور خاص موبائل کو ایک سمبل کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی عام لائف کے اندر بھی چلتے پھرتے اگر آپ ایسے ہی لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تانک جانک کرتے رہتے ہیں، تو ان کے نتیجے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوسرے پرائی عورت کے حسن کی طرف جو دیکھنا ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا جو اس کام کو ترک کر دیتا ہے نا، اللہ اسے ایمان کی وہ حالت، وہ کیفیت عطا کرتے ہیں جو اس کو لذت دیتی ہے، اور اس کی عبادات کے اندر، مناجات کے اندر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب آپ نے یہ 2 پرہیز کرنے کے بعد نماز کی طرف آئیں گے نا، تو پھر وہ نماز نور علی نور بن جائے گی، پھر اس نماز کے اندر مزے آئیں گے، وہاں سے پردے اٹھیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ جو قرآن نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ نماز کیسے روکتی ہے۔ اور جو آقا نے فرمایا تھا من لم تنہی صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس کی نماز اسے برائیوں بے حیائیوں سے نہیں روکتی، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر پتہ چلے گا کہ نماز کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو نماز کے اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ تیسرا کام خود بخود ہی ہو جائے گا، اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ ہمیں شعوری طور پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں شعوری طور پر وہی کچھ کرنا ہے جو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور نماز کا ٹائم جیسے ہی قریب آنا شروع ہوتا، حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہونا شروع ہو جاتا، اور حضور علیہ السلام ہم سے اٹھ کر یوں چلے جاتے کہ جیسے ہم میں سے کسی کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے نماز کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا طرز عمل۔ وہ نماز جس کو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، اجے اذان ہی ہوئی ہے پڑھ لینے ہیں، بتھیرا ٹائم پہ آ جائے۔ اولیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی اسی سنت کو فالو کیا اور نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری شروع کر دیتے، کہتے محبوب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں آدھے گھنٹے کو چھوڑیں، اس دور کے اندر آپ کم از کم اتنا کریں کہ اذان کو ایک سٹینڈرڈ بنائیں کہ اذان ہوتی ہے تو فوری طور پر سارے کام بندہ چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جائے، اور بہتر تو یہ ہے وضو پہلے سے ہو، اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ جینٹس نے مسجد میں جانا ہوتا ہے، خواتین اپنے گھر کے اندر، خواتین کہتی ہیں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے، لہذا ہم جب مرضی پڑھ لیں گے۔ یہ جو جب مرضی پڑھنے کی والا ہے نا، یہ ایک کام خواتین کر کے دیکھیں کہ طے کر لیں تو دیکھیں ان کے باقی اوقات کو کس طرح یہ چیز نظم و ضبط کی لڑی میں لے آتی ہے کہ جی بس اذان ہو گئی ہے، جو بھی محلے کی مسجد ہے تو ہم نے تو مرد کیا کریں، کوشش کریں اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جائیں۔ جب چلے جائیں گے تو سنتیں پڑھیں گے آپ آرام سکون کے ساتھ، آپ کو پتہ ہوگا کہاں 2 منٹ کے اندر 4 سنتیں پڑھنی ہیں ظہر کی، اور کہاں آپ کے پاس 10 منٹ پڑے ہوئے ہیں، 10 منٹ کے اندر آپ سنتوں کو بھی 5-7 منٹ دے کر 2-4 منٹ پھر بچ جائیں گے۔ وہ جو 2-4 منٹ بچ جائیں گے نا، وہ بڑے قیمتی ہے۔ ان میں پتہ کیا کرنا ہے؟ 3 کام بتا رہا ہوں، 3 میں سے جو مرضی کر لیں جس وقت جس کو دل چاہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگنی شروع کر دیں۔ بڑی بڑی پیاری پیاری دعائیں حضور علیہ السلام نے مانگی ہیں، آپ کے پاس کچھ دعاؤں کا ذخیرہ ہونا چاہیے جو آپ مانگیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کو دل چاہ رہا تو بیٹھے بیٹھے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چپکے ہی چپکے دل میں خدا سے باتیں کرنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟
पंजाबी में करें, उर्दू में करें, जो मर्जी कमली रमली बातें जिस तरह की मर्जी करें, बस करें। और लोग कहेंगे आराम से बैठा हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त ये बंदा दुनिया का अजीम तरीन काम कर रहा है। दिल से जब खुदा से बातें करेंगे ना, तो फिर कुछ अरसा के बाद अल्लाह की तरफ से जवाब आना शुरू हो जाएगा, और जवाब भी वहाँ ही आएगा जहाँ से बातें की जा रही थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी के जो आपने रोने हैं, जो मुश्किलात हैं, तंगदस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, महरूमियाँ हैं, खुदा के सामने दूसरा काम ये हो गया। और तीसरा काम क्या, वैरायटी दे रहा हूँ ना, जिस वक्त जिसको दिल चाहे एक एक मिनट तीनों चारों को, या किसी एक में ही मज़ा आ रहा है उसी में लगे रहें, कोई वैसी पाबंदी नहीं है। तीसरा काम क्या है, चुपके ही चुपके आंखें बंद करके दिल की तरफ ध्यान करके कि दिल अल्लाह 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 कर रहा है। इसको कहते हैं मुराकबा इसम अल्लाह ज़ात या तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात। इसमें अगर खाना खाए को 2-3 घंटे हो चुके हुए हैं तो फिर थोड़ा सा सांस को रोक लें, और रोक कर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन खाना अभी आधा घंटे पहले खाया है तो फिर सांस रोकने वाला काम नहीं करना। अच्छा जी, ये 3 काम, तीनों में से जिस काम को जब दिल चाहे, और देखें कि ये तीनों काम जो बज़ाहिर देखने में आम से लगते हैं कैसे नताइज पैदा करते हैं। तो ये कब होगा, जब आप वक्त पे मस्जिद में चले जाएंगे, सुनते भी आराम से पढ़ेंगे, उसके नतीजे में फ़र्ज भी ज़्यादा आराम से अदा होंगे, दरमियान में ये भी कुछ काम हो चुका होगा, ये इनमें से भी कोई 1 या 2 या तीनों ही, तो उसके नतीजे में एक यकसुई का माहौल पैदा होगा। फिर अगर नमाज के बाद भी कोई 2 मिनट 1 मिनट के लिए दिल चाहता है बैठ जाएं, ख़वातीन घर में मसल्ले पर और मर्द वहाँ पर, नहीं दिल चाहता तो कोई बात नहीं, उठ के आ जाएं। तो हर नमाज के साथ इस तरह कोई 2-3-4 मिनट का आपको ये भी मिल जाएगा जब आप वक्त पे गए होंगे, और अच्छे तरीके से आराम सुकून के साथ आप सुनते भी अदा करेंगे। और इसी तरह असर और इशा के अंदर चलो सुनतों का किसी वक्त नहीं भी टाइम मिलता तो कोई नहीं, कम से कम 2-4 मिनट बंदा फिर भी पहले चला जाए कि चलो और कुछ नहीं तो बाकी ये काम बंदा कर ले। जब सुनतों का टाइम मिले तो वो भी बंदा पढ़ ले, उसकी भी बड़ी बरकतें हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं रखी गई हैं। तो ये तीसरा काम है जनाब इकामत सलात वाला। अच्छा जी, जब आप इकामत सलात में आ गए फिर पता क्या होगा, आइए अब ज़रा गौर से सुनिए फिर क्या होना है। जैसे जैसे आपकी नमाज़ों में यकसुई आनी शुरू हुई, वैसे वैसे आपकी बाहर की लाइफ के हर काम में यकसुई आनी शुरू हो गई। सूफिया ने, औलिया ने, उरफा ने कहा कि नमाज आपकी पूरी ज़िंदगी का इंडेक्स है, आईना। जो कैफियतें आपकी नमाज में वही, वो लोग कहते हैं मैं भुलन लग पिया जी, मैं भुलन लग पिया, मैं चीज़ रख के मैंने पता नहीं लगता। मुझे पता होता है कि ये सारी भूलें जन्म कहाँ से ले रही हैं। 80 साल का बंदा हो जाए, 100 साल का हो जाए, जिसकी नमाज के अंदर यकसुई है, सवाल ही पैदा नहीं होता है बाहर यकसुई ना हो। इसलिए कि बाहर की दुनिया नमाज की दुनिया का आईना है, आपकी आउटर वर्ल्ड आपके अंदर की दुनिया का अक्स है, और आपकी अपनी जो है ना, मतलब यानी कि आउटर वर्ल्ड वो तो अंदर की दुनिया का अक्स है, और आपके अपने बाकी मामला सारे आपकी नमाज का अक्स हैं। तो जितनी यकसुई आएगी उतनी ही आपके अपने अंदर बाकी अहवाल में यकसुई, सारे काम करते हुए फिर आपकी तवज्जो अंदर रहा करेगी। खाना खा रहे होंगे तो तवज्जो ज़्यादातर वहाँ रहना शुरू हो जाएगी, और कोई काम कर रहे होंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपके अंदर यकसुई आएगी ना, वैसे वैसे बाहर का इंतशार जो इर्द गिर्द आपके था ना, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, चूँकि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का अक्स है। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें जो आपने 20 साल पहले कहीं से पढ़ी सुनी और आपको याद ही ना रही, आपको अचानक याद आ जाएगा, अच्छा ये बात तो ऐसे थी, फ़लाँ मामले के अंदर तो मुझे यूँ करना चाहिए था। ऐसी ऐसी हिकमत की, दनाई की, विजडम की बातें आप हैरान रह जाएंगे, जो आप कहेंगे इतनी कीमती बात ये तो 20 साल पहले मेरे इल्म में आई थी और मुझे याद ही ना रही, और अचानक ही याद आ जाएगी। बड़ा कुछ होगा फिर। इस भूगोल से कुछ ना फूल, ज़रा आगे आगे चलें और देखें होता है क्या। तो ये 3 चीज़ें मैं मिनिमम से मिनिमम नसाब बना कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे इनमें से अब एक भी कम नहीं हो सकता है। कोई कम करके दिखाए, मुझे बताए कि जी ये निकल सकता है, चूँकि इतना छांटी करके, इतना सोच विचार करके आखिरी दर्जे का फार्मूला दिया गया है कि जिसको, जो बंदा भी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा संजीदा होना, वो उसको कम अज़ कम फॉलो करने में इतनी मुश्किलात पेश कोई ना आए।
اچھا جی، تو ٹوٹل یہ 3 چیزیں ہیں جی، 2 پرہیز ہیں، 1 علاج ہیں. آج یہ سب کوئی تھیوری ہے، میری زبان سے نکل رہا ہے، لیکن آنے والے دن میں آپ ذرا پریکٹیکل کریں. اگر ہفتے 10 دن کے اندر جو کیفیتیں میں کہہ رہا ہوں وہ نظر آنی شروع ہو گئیں تو پھر سمجھ لیجیے گا باقی بھی جو کچھ کہا تھا صحیح کہا تھا. پھر چل پڑیے گا اور ساری زندگی پھر کوئی محنت مشقت نہیں کرنی ہے. یہ تو چند مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کی بات ہے. جیسے ہی کوئی لذت آشنائی آئی، پھر علامہ نے کہا تھا 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس کے بعد تو بندے کو خود مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر تو وہ چاہے بھی نماز کے اندر دنیا کی سوچیں سوچنا تو وہ نہیں جاتا دھیان ادھر. جب مزہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے میں، تو لہٰذا یہ ساری محنت یہ نہ سمجھنے ساری زندگی اپنے آپ پر جبر کر کے ہی ہم نے گفتگو کو کنٹرول کرنا ہے، جبر کر کے ہی ہم نے آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے. جیسے ہی نفس کا تزکیہ ہونا شروع ہوا باقی احوال درست ہونے شروع ہوئے. یہ ان کے اثرات صرف ان تک تھوڑے رہنے ہیں. آپ کی باقی زندگی کے معمولات حالات واقعات بڑا کچھ چینج ہونا شروع ہو جانا ہے. اور جو کچھ جیسے جیسے چینج ہوگا ویسے ویسے اندر ایک مزے آنے شروع ہوں گے. تو پھر ایٹومیٹکلی گناہ اور نافرمانیاں، معصیتیں، سیاہکاریاں، پتہ نہیں کیا کیا خود چھوڑنا شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ مختصر سا نسخہ ہے غفلت کا. ایک طرف تو یہ بڑا مختصر سا نسخہ ہے اور دوسری طرف یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک آپ کے لیے کرائٹیریا ہے، ایک پیمانہ ہے کہ آپ نے اگر کبھی بھی یہ جانچنا ہو نا کہ میں صحیح جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں تو ان 3 معاملات کو دیکھ لیں کیسے. اگر یہ 3 معاملات آپ کے اوکے ہیں سمجھ لیں پھر آپ صحیح جا رہے ہیں. اوکے، اور یعنی یہ ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے آپ کے پاس آ گئی. اور میں اپنے زیر تربیت افراد، اب ذرا غور سے سن لیں، جو لوگ گاہے بگاہے مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ سر اگر آپ چلے گئے تو پھر کیا بنے گا. کئیوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور کئیوں نے یہ سوال میرے تک کنورٹ بھی کیا کہ سر ہمیں اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ جب آپ چلے گئے تو پھر کیا بنے گا، پھر ہم کہاں سے گائیڈ لائن لیں گے. تو میں ان کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو لیکچرز ہیں نا، آپ ان کی طرف جب جائیں گے نا تو اس گلستان کے اندر آپ کے ہر مسئلے کا حل کسی نہ کسی لیکچر کے اندر ضرور موجود ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. جتنی چیزیں آج تک لیکچروں میں آ چکی ہیں اور باقی ابھی اللہ نے چاہا جب تک میری زندگی ہے اور بتھیرا کچھ ہونا ہے تو آ جانا ہے. تو جو بندہ ان کو جب اچھی طرح سے جذب کر لے گا یا اکثروں کو بیشتر کو کر لے گا، اس کے بعد اس کے اپنے اندر بھی تو ایک وزڈم آنی ہے نا کہ اگر کوئی بات یہاں رہ بھی گئی تو وہ خود اس کو سالو کر لے گا. لیکن آج میں بطور خاص بتا رہا ہوں اس لیکچر کے حوالے سے کہ میرے بعد بھی یا میری زندگی میں بھی جب آپ کو فیل ہو اخلاق کے اندر، کردار کے اندر کوئی کمزوری نظر آ رہی ہو اور آپ کی سمجھنا آ رہی ہو کہ اس کا حل کیا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کسوٹی کی طرف دیکھیں کہ یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی تھیں ان کے اندر تو کہیں کمی نہیں ہے. اور موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہاں کسی ایک کے اندر کوئی کمی یا 2 کے اندر کمی، اور ایک کے اندر کمی آئی اس نے دوسری کو بھی متاثر کر دینا، اس نے تیسری کو بھی متاثر کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یوں سمجھنے ایک ٹرائکا ہے، یہ ٹرائکا سمجھتے ہیں، ٹرائی اینگل بھی جسے کہتے ہیں، ایک مثلث جس کے دائیں طرف کے کونے میں کیا ہے، وہ پہلی چیز جو میں نے کہی تھی خاموشی زبان. ٹھیک ہے، اور بائیں کونے میں نیچے یہ موبائل یا آنکھوں کا مطلب یہ نکلنا درست استعمال. یہ دونوں بیس ہیں، ان کے اوپر پھر اوپر والے کونے کے اندر اقامت صلاۃ جاتی ہے، ان کے اوپر وہ کھڑی ہوگی. اور ٹرائکا آپ کو پتہ ہے ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. تو جہاں یہ 3 کا سنگم ہوگا نا، یہ آپ کی لائف کے اندر کمال کے نتائج پیدا کرے گا. اور آپ کو ایک کرائٹیریا بھی مل گیا کہ آپ نے کبھی جائزہ لینا ہو کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہیں، کیوں معاملات بگڑ رہے ہیں، کیوں مسئلے مسائل بن رہے ہیں. باہر کے مسئلوں کے حل بھی آپ اس ٹرائکا کے اندر تلاش کریں. ٹھیک ہے، وہ خاموشی 100 مسئلوں کو حل کر دیتی ہے اکیلی ہی. اقامت صلاۃ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. جب حضور علیہ السلام کی طبیعت میں کبھی رنج ملال ہوتا تو کہتے بلال ارحنا بالصلاۃ، آؤ اذان کہو اور ہماری آنکھوں کو تسکین پہنچاؤ.
نماز کے ذریعے سے، یعنی تم اذان کہو گے، اس کے نتیجے میں نماز قائم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہماری آنکھوں کی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد دل کا سکون قرار جو ہے وہ کس میں ہے؟ نماز کے اندر رکھ دیا گیا ہوا۔ لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے وہ پہلے دو پرہیز بہت ضروری ہیں، وہ دو پلرز ہیں، ستون ہیں، جن کے اوپر وہ تیسری نماز جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کے لیے کرائیٹیریا بھی ہے، ایک معیار بھی ہے کہ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کہاں کہاں کوئی میری کمیاں ہو رہی ہیں، یا آپ نے کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی معاملات بگاڑ کا شکار ہیں، تو فوراً پہلے اسٹرائکہ کی طرف رجوع کریں کہ یہاں کہاں فرق پڑ رہا ہے۔ موسٹلی آپ کو آپ کی اخلاق کی کوئی کمزوریوں کا جو ہے نا اس کا بنیادی سبب ان میں سے کہیں ایک مل جائے گا، اور اگر یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں تو پھر اس کا مطلب بنیادیں صحیح ہیں، پھر باقی کوئی اور دیکھا جا سکتا ہے، کوئی اور چھوٹا موٹا معاملہ کہاں مسئلہ بن رہا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ میں نے کہا ہے اور آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نیٹ پر سن رہے ہیں اور جنہوں نے بعد میں بھی سننا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔